मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज हम बात करते हैं, दो सवाल हैं हमारे जहन में जिसके ऊपर हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और हम आज इन दो सवालों में से जो बहुत क्रिटिकल हैं मेरे हिसाब से, उनमें से एक पे आज हम बात करेंगे और दूसरे पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहला सवाल हमारा ये है कि वाई इंडिया इज़ willing to conduct a war with China while not prepared for war। तो ये मतलब कैसे इंडिया भाग दौड़ कर रहा है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपनी अलाइंस बना रहा है, क्वाड के साथ बना रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ बहुत क्लोज टाइज़ की हैं। अभी इनके अजीत दोवल भी गए थे, वो भी जाके वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा फरमाइशें की कि स्पेशल हमें पार्टनर बनाया जाए, कांग्रेस से कानून साजी की जाए, स्पेशल रेट्स पे हमें एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र की जाए और हमारे साथ शेयर की जाए, ताकि हम बहुत जल्द जो है चाइना के सामने खड़े हो सकें। क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश है कि चाइना के सामने इंडिया खड़ा हो, तो इंडिया ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि पहले हम इस काबिल तो करें कि हम चाइना के सामने खड़े हो सकें। अभी तो हम बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते, वो हमारे साथ जो करता है और हम उसे करने देते हैं। ये सूरत हाल है। तो दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर पावर है, फुली इक्विप्ड है और ठीक ठाक जा रहा था, $21 बिलियन रिजर्व्स के साथ इकानमी बहुत अच्छे तरीके से 6.7 पे ग्रोथ कर रही थी। और इम्पोर्टेड रजीम आई जिसे हमारी लोकल इस्टेब्लिशमेंट ने अकोमोडेट किया, फैसिलिटेट किया और इमरान खान को एग्ज़िट किया पावर कॉरिडोर से और इम्पोर्टेड रजीम को फिट किया सिस्टम में, जिसने ग्रेजुअली पूरे निज़ाम को ढा दिया। और पाकिस्तान क्यों हाइड कर रहा है और क्यों अपनी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता हुआ जा रहा है, और जो चैलेंजेस जिसके लिए कौम या इनकी नेशन जो एक्सपेक्ट करती थी कि वो ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट में पाकिस्तान का ये रोल होगा, वो रोल पाकिस्तान क्यों नहीं अदा कर रहा? ये दूसरा सवाल है। आज हम पहले सवाल पे बात करते हैं कि क्यों इंडिया की विलिंगनेस है, इसकी रजीम, मोदी रजीम, हिंदुत्व रजीम, कि वो चाइना को टक्कर दे, और क्यों वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को सेटल नहीं करना चाहती। हम देखते हैं कि मोदी ने जब अपनी पहली बार और एक ही बार अपनी कमांड से बात की, अपनी मिलिट्री कमांड को बुलाया 2014 में, और उनको कहा कि जो दुश्मन है वो नज़र नहीं आता, मायनी टेररिज्म, उस वक्त टेररिज्म का इन्होंने कैंपेन चलाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि उन दिनों में पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार था और पाकिस्तान को टेररिज्म का निशाना बनाया जा रहा था और इसको आइसोलेट करने की एक कैंपेन इंडिया ने चलाई हुई थी। तो ठीक है, पाकिस्तान जैसे तैसे टेररिज्म से भी निकल आया और आइसोलेशन से भी निकल आया। इंडिया को इन दोनों महाजों पर शिकस्त हुई और आज पाकिस्तान टेररिज्म को तो बहुत पीछे छोड़ के एक नई सिचुएशन में दाखिल हो चुका है, ठीक है, लेकिन इंडिया आज भी वहीं खड़ा हुआ है। तो इंडिया की वल्नरेबिलिटी को चेक करेंगे, क्यों इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को सेटल नहीं किया और नो टॉक्स विदाउट पीस वाली पॉलिसी पे आज भी गामजन है। जबकि वक्त के साथ फ्लेक्सिबिलिटी होती है और चीज़ें आगे पीछे मनूवर होती रहती हैं और उसी तरह डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी आगे पीछे किया जाता है। लेकिन इंडिया आज भी वहीं खड़ा हुआ है। मोदी की जो रजीम है वो आज भी वहीं खड़ी हुई है और पाकिस्तान से बातचीत को अहमियत नहीं दे रही। और हत्ता कि जब मुशर्रफ ने लास्ट टाइम इनसे सार्क में आखिरी बार जब जाके वाजपेयी जी से हाथ मिलाया था और उसके बाद भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई जो कि सार्क के लिए काफ़ी तकलीफें हैं, लेकिन ये सब हुई। हम देखते हैं कि इंडिया ने बाद अज़ां सिपिक पे बहुत ज़्यादा जो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिसे वो 2013 में इनके प्रेसिडेंट लेके गए थे यूनाइटेड नेशन में, और वहाँ उन्होंने ये वन बेल्ट प्रोजेक्ट पेश किया था और जिसके 17 गोल सेट किए थे। आज 2022-23 में हम देख रहे हैं कि चाइना ने 17 में से 15 गोल अचीव भी कर लिए हैं। और क्या वजह है कि इंडिया ने इतनी बड़ी ग्लोबल चेंज में, जो कि स्पेशली बहुत मायने रखती है एशिया के लिए और चाइना के पड़ोसियों के लिए, आसियान के कंट्रीज़ के लिए, SCO के कंट्रीज़ के लिए, सार्क की कंट्रीज़ के लिए, चाइना का एक्सेस तो अब नेपाल में भी बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में वो वन बेल्ट बना चुका है, म्यांमार से होकर जा रहा है, बांग्लादेश में भी उसकी टाइज़ हैं, इसके साथ साथ भूटान में भी वो अपने अंदर आने की कोशिश कर रहा है और वो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से उसको भूटान को चाइना वो कुछ दे देगा जो चाइना ने पिछले 75 साल में किसी को ऑफ़र नहीं किया। तो डेवलपमेंट के लिए
چائنا کا اروناچل پردیش سے ہوتے ہوا سلیگوری کو بلاک کرتے ہوئے 7 اسٹیٹس میں بھی ایکسیس جو ہے اب چائنا کے لیے کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکم، میگھالیہ اور ڈوکلام سے پھر یہاں تک آپ آ جائیں لداخ اور توانگ سے پھر یہ لیپو لیک سے پھر دولت بیگ اولی روڈ جو ہے وہاں تک چائنا کی کوئی 4,450 کلومیٹر کی اس طویل LAC پہ چائنا کی گرپ اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہاں اپنے جو لیڈر ہیں چیئرمین ماؤ کے جو سینگس تھیں کہ چائنا جو ہے کبھی بھی ایک ایگریسو ملک نہیں ہوگا، ایگریسر نہیں ہوگا، لیکن جب اس کی سوورینٹی کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ ایک ایکٹیو ڈیفنس کی پالیسی اختیار کرے گا. وہ ایکٹیو ڈیفنس کیا تھا؟ جب انڈیا نے پرابلم کریٹ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ PLA نے ماؤ کی آئیڈیالوجی کے مطابق ایکٹیو ڈیفنس ویسٹرن تھیٹر کو انہوں نے آرگنائز کیا، اور آج ان کی ڈپلائمنٹ اور ان کی اویلیبلٹی اور روڈز اور ایئر برج کے ساتھ ساتھ اب وہ ریلوے کا نیٹ ورک بھی اکسائی چین سے لیتے ہوئے یہاں تک پہنچ رہے ہیں، لداخ تک پہنچ رہے ہیں، اور اس سے آگے تک ان کی سڑکیں جو ہیں وہ جو ہے ڈوکلام تک آ رہی ہیں، جو کہ اتنا بڑا چیلنج ہے انڈیا کے لیے کہ انڈیا اس کو کاؤنٹر کر ہی نہیں سکتا میرے حساب سے. اور وہ اتنا پیچھے ہے کہ میرے حساب سے بالکل ناممکن ہے کہ انڈیا آنے والے وقتوں میں کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ کر کے اور کوئی 10-15 سالوں میں کوئی مطلوبہ نتائج حاصل کرے. جب تک انڈیا 10-15 سالوں میں کہیں پہنچے گا، چائنا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 اور 15 میں پریزیڈنٹ جن پنگ نے جو ڈیجیٹل سلک روٹ کو ڈیجیٹل سلک میں کنورٹ کرنے، اور پھر یہاں پہ ایک انڈسٹریل زونز اور ڈیٹا ہبز اور اس کو بتدریج اس کا کلاؤڈ انفراسٹرکچر بنانے کی طرف جو باتیں کی تھیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج گریجولی اچیو ہو چکا ہے، اور کوئی $50 بلین سے زیادہ ان کی انویسٹمنٹ صرف اس طرف ہو چکی ہے، جو چائنا کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے لیے صاف نظر آتا ہے. بہت خوبصورت بات پریزیڈنٹ جی نے اپریل 2022 میں بھی کی اور یقین دہانی کرائی تھی خطے کے تمام ممالک کو. اپریل میں جب وہ یونائٹڈ نیشن میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گلوبل سیکورٹی انیشیٹیوز ہیں، یہ ون بیلٹ جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ہے، یہ گلوبل سیکورٹی کا پروجیکٹ ہے. اگر ہم گلوبل سیکورٹی نہیں کہہ سکتے تو ایٹ لیسٹ جو ہم گلوبل ساؤتھ ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، انکلوسیو لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں، برازیل، وینزویلا سے لے کر اور پاکستان یا آسیان کنٹریز ہیں، SCO کے کنٹریز ہیں، ان سب کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک گلوبل سیکورٹی انیشیٹیو ہے جو کہ لنکڈ ود کوآپریٹیو سیکورٹی جو ہے اس کے ساتھ کوآپریٹیو سیکورٹی کے تھرو انہوں نے گلوبل جو ہے سیکورٹی کو انشور کیا ہوا ہے اپنے اس پروجیکٹ میں. اور یونائٹڈ نیشن کو ان کے سیکرٹری جنرل نے اس چیز کو بہت ہی خوشائند قرار دیا کہ یہ بیسڈ تھا، اس کی آئیڈیالوجی تو تھی، وہ بیس کر رہی تھی کہ نو کنٹری سیکورٹی شوڈ بی دا انسیکیورٹی آف اینی کنٹری. میں پھر کہوں گا کہ نو کنٹری سیکورٹی شوڈ بی دا انسیکیورٹی آف ادر کنٹری. تو یہ ایک دوسرے کی سیکورٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کو نیچا دکھا کے ہم اوپر جائیں گے. حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا نے اپنی ہیٹ بیسڈ اپروچ اور ڈپلومیسی کی وجہ سے چائنا کے ساتھ اپنے معاملات جو 62 کے خراب تھے، اور اس کے بعد انہوں نے 93 میں بھی ایگریمنٹ کیا، 96 میں بھی ایگریمنٹ کرنے کے بعد، اور جس میں انہوں نے طے کیا کہ یہ 4,450 کلومیٹر کی جو LAC ہے. LAC مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ایریا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، بارڈر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ حریف ہیں، آپ کے سامنے والا جس کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ ہے، آپ اس کی مرضی کے بغیر آپ سول فلائٹ نہیں لے سکتے، اور کسی بھی ایریے کو آپ سالنلی 370 لگا کے اس کو اپنے ملک کا ایک انٹیگرل پارٹ قرار دے دیں، اور وہاں پارلیمنٹ اور الیکشنز کا اناؤنس کر دیں اور اس کو ریگولرائز کر لیں اور یونین کا حصہ بنا لیں. دس از کلیئر وائلیشن آف دا انٹرنیشنل رولز اینڈ دا ایگریمنٹ یو سائن ان 93 اینڈ 96. تو یہ ایک ایسی بیوقوفی ہے کہ انڈیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے اتنی اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا کہ اس کے فال آؤٹس کیا ہوں گے. اور چائنا کی جو پالیسی ہے کہ وہ پھر اس نے پری ایمپٹیو اسٹائل اختیار کر لیا، اور اس نے جو ہے ایگریسو ڈیفنس جو ہے نا
اس کی پالیسی کو ایکٹیو ڈیفنس کی پالیسی کو اختیار کیا، اور آج وہ چائنا جو ہے مکمل آپ کی گردن پہ چڑھ کے کھڑا ہوا ہے، اور آپ نے جو 11-1200 کروڑ سے جو 11-12 ہزار کروڑ سے جو سڑک بنائی تھی دولت بیگ اولڈی روڈ، آج وہ اس کے نشانے پہ ہے. تو یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے 370 کا. اگر چائنا کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ وہ انڈیا کے لیے کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کے بعد وہ سی پیک کو جوائن کرتا، اور آج پاکستان، سارک اور چائنا اور انڈیا انتہائی بہترین فیز میں داخل ہو رہے ہوتے، اور دونوں ملکوں کے خصوصاً دنیا کی بڑی آبادی ان دو ملکوں میں رہتی ہے، انڈیا اور چائنا میں، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں بھی. تو یہ ریجن کے لیے اور عالمی امن کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کے معیار کو بلند کرنے کے لیے کتنا پروڈکٹیو ہوتا. انڈیا کی یہ تھنک ٹینکس نے اس طرف سوچا ہی نہیں، اور اپنی تعصب، اپنے اکھنڈ بھارت جو ہے نا ہیٹ بیسڈ ڈپلومیسی، اس سے بیوقوفی کی، اور اس کو سی پیک کو تھریٹ قرار دیا کہ ہماری یہ ساورینٹی کے اگینسٹ. بھائی تم کس ساورینٹی کی بات کر رہے ہو یار؟ کم آن، آپ کی ساورینٹی یہ کیسے بن گئی؟ آپ خیالوں خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو، اور نفرت کی بنیاد پہ پرزسٹنس ہو، اور سٹبنگ آپ کی ڈپلومیسی ہے. آپ ریئلسٹک بیسڈ نہیں ہو. آپ کو اب حقیقی دنیا میں آنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ مسائل کہاں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا کیوں اس کے لیے سی پیک اتنا وائٹل ہے، اور وہ کیوں اس کے اوپر اتنا ایمفسائز کر رہا ہے، اور اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس نے. ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی کم و بیش کوئی 4 سے 5 ٹریلین ڈالر کی جو ٹریڈ ہے، وہ ہرمز سے ہوتی ہوئی، بے آف ملاکا، اسٹریٹ آف ملاکا سے ہوتی ہوئی ایشیا، افریقہ، فار ایسٹ، اور اس کے لیے امریکہ کے لیے، لیٹن امریکہ کے لیے موو کرتی ہے. ان کے ویسل یہیں سے موو کرتے ہیں. اٹ از کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. 4 سے 5 ٹریلین ڈالر اینول کی ٹریڈ ہوتی ہے اس کے تھرو سے. تو انڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا کہ چائنا اپنی اتنی بڑی رسک کے ہوتے ہوئے اس کی پالیسی جو ہے اس کی سوچ سے کہیں آگے ہوگی، اور وہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ایگریسو ہو سکتا ہے، اور ایکٹیو ڈیفنس کے ہر اس طریقے کو اختیار کرے گا جہاں وہ انشور کرے گا اس کی کمرشل ٹریڈ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اس کے لیے وہ انڈیا چھوڑے، وہ تو کوارڈ سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو کیا انڈیا ٹکرانے کی اس صورتحال میں ہے کہ وہ امریکہ کی باتوں میں آ کے چائنا سے ٹکرائے، اور کیا یہ اس کے مفاد میں ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا جو ہے نا غیر حقیقی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس ٹریڈ پاور میں ڈسپیوٹس ہونے کے باوجود اس کو ریزولوٹ کیا جا سکتا تھا. اس کو ان میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا یہی فن ہوتا ہے کہ وہ تمام تر باتوں کے باوجود ان تمام معاملات کو حل کرنے کی ایک ول رکھتے ہیں، اور بات چیت سے تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر انڈیا سول فلائٹ پکڑے گا اور اپنے طور پر چیزوں کو طے کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ بالکل نہیں ہو پائے گا. اور کوئی بھی ملک، خصوصاً چائنا بھلے پاکستانی کیوں نہ ہو، پاکستان آپ نے دیکھ لیا، آپ نے جنگیں کر کے بھی دیکھ لی، پاکستان کے اوپر ہر طرح کی تسلط اور جو کچھ آپ سے بن پایا آپ نے کیا. لیکن یہ تو طے ہے کہ پاکستان نے وہ ڈیٹررنس حاصل کر لیا ہے کہ اب آپ پاکستانی کی حقیقت ہے جو آپ کے بالکل سامنے ہیں، جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، جسے آپ ختم نہیں کر سکتے. تو بہتر ہوگا کہ معاملات کو بات چیت سے طے کیا جائے. ٹھیک ہے، اور یہ اتنی کاسمیٹک، اور میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا کہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں مودی رجیم کے، کہ اتنے کاسمیٹک ہیں کہ انہوں نے اس چائے والے نے اپنے ارد گرد کے لوگ بھی ایسے ہی اکٹھے کر لیے ہیں جو اس کو یہ نہیں بتاتے کہ سر آپ کر کیا رہے ہیں. کہ آپ اگر لائک پاکستان کا جو پاکستان سائڈ کا کشمیر ہے، مظفر آباد ہے، یا گلگت ہے، یا میرپور کے اگر ویدر رپورٹ دینے لگ جاؤ گے تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یا آپ نے ایک پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا اور میپ بنا لیا، میپ میں کشمیر کو آپ نے اپنا انڈیا میں آپ نے داخل کر لیا، اور اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو کاسمیٹک میئرز ہیں نا. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پھر چائنا نے کیا کیا اس کے بدلے میں. تو آپ نے تو صرف کاسمیٹک کام کیے. اب آپ کو انڈو کرتے ہوئے موت آئے گی، کیونکہ آپ نے اتنی بیوقوفی کی ہے کہ اب آپ دنیا کو کس منہ سے بتائیں گے کہ ہم نے 1993 کے ایگریمنٹ کی اور 96 کے ایگریمنٹ کی کلیئر وائلیشن کی ہے. اور نہ صرف یہ وائلیشن کیا بلکہ آپ وہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل کی قرارداد ہے جو 1948 میں آپ خود لے کے گئے تھے، آپ کے نہرو صاحب لے کے گئے تھے، تو اس کی وائلیشن تو آپ ایک عرصے سے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
اور یہ لائک ان کاسمیٹک اقدامات سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کیا مظفر آباد کا درجہ حرارت بتانے سے مظفر آباد جو ہے وہ انیکس ہو گیا انڈیا کے اندر؟ یہ اتنی بڑی کاسمیٹک بیوقوفی ہے کہ آپ کو اس کی کوئی ذرا سی بھی شدھ بدھ ہوتی تو آپ ایسی حرکت نہ کرتے. آپ 56 انچ کی باڈی لے کر اپنے ارد گرد بے عقل تھنک ٹینک اکٹھے کیے ہوئے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ کواد کے اندر شامل ہونے کے فال آؤٹس کیا ہوں گے اور نیٹو کے سے آپ کیا قوت حاصل کریں گے. وہ آپ کو کیا دے دیں گے؟ آپ کو کچھ بھی اللہ واسطے نہیں ملے گا. آپ کو بہت کچھ قربانی نہ صرف پیسہ دینا پڑے گا بلکہ اپنی ایگزسٹنس کو، اپنی سلامتی کو، اپنی سیکورٹی کو بھی رسک پہ لے جانا پڑے گا. کیونکہ آپ کی یہ ساری جو آپ کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ایک تعصب اور کرودھ کے اوپر بیسڈ ہے. اب آپ اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا کا برہمن سمجھتے ہیں. انڈیا کا برہمن نہیں ہے، آپ کو انڈیا کے برہمن ہیں اور بالکل اعلیٰ جاتی ہیں، اور ساری دنیا آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ملیچ ہے اور وہ آپ کو نی ڈاؤن کرے. یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی فہم و فراست میں یہ بہت ضروری بھی ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ چائنا کے ساتھ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کب تک اختیار کریں گے، کیونکہ چائنا آپ کو اب گھر چھوڑ کے آنے کی بالکل تیاری کر چکا ہے اور آپ کی تیاری ہے نہیں. آپ امریکہ سے وہ سب کچھ مانگ رہے ہیں، نیٹو سے مانگ رہے ہیں، کواد سے آپ پڑے ہوئے ہیں ان سے کہ بھی ہمیں یہ دے دو وہ دے دو. کیا وہ ان کے لیے ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں کھل گئی کہ وہ لوگ آپ کو آپ کی سیکیورٹی کے ایشوز آپ کے لیے کریٹ کر کے اور آپ وہ چیزیں بیچیں گے جو آپ اپنے لوگوں کی غربت دور کرنے کے بجائے آپ خربوں ڈالر جو ہیں آپ اس پہ خرچ کریں گے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے فال آؤٹس کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ بات ہو گئی، میرے خیال میں ولاگ لمبا ہو گیا، تو ہم نیکسٹ ویڈیو بنا لیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسرے سوال کو بھی ایڈریس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.